एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग यकीन ना कर पाएँ, मगर ये वाक़या सच में हुआ है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो खुद से मुतल्लिक या किसी से भी, तो आप इसे मेरे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये बात 1980 की दहाई की है, जब मैं जवान था और दुनिया के राजों से बिल्कुल अनजान। मेरे चाचा का चीचा पत्नी के करीब एक पुराना आबाई घर था। मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने वहां गया हुआ था। जगह बहुत पुरसुकून थी, मगर मुझे वहां एक बात सख्त नापसंद थी। वहां का बाथरूम घर से काफ़ी दूर सहन के उस पार खेतों के करीब बना हुआ था। इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि मैं दिन के वक्त ही बाथरूम से हो आऊं, ताकि रात में मुझे जाना ही ना पड़े। मुझे आज भी याद है, एक रात जब मैं बाथरूम जाने के लिए सहन में निकला तो वहां की पुरानी पीली लाइट झिलमिला रही थी। सहन के बिल्कुल बीच में एक सदियों पुराना घना बोर्ड का दरख्त खड़ा था। अचानक मेरी नज़र दरख्त के नीचे पड़ी और मेरे पांव वहीं जम गए। वहाँ एक लंबे कद का शख्स खड़ा था। उसने काला लंबा चोगा पहना हुआ था, जैसे कि रोब, और सर पर हुड था। उसका चेहरा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि वो अपनी उन काली आंखों से मुझे ही घूर रहा है। वो हिला नहीं, बस आहिस्ता से अपना लंबा दुबला और हड्डियों जैसा सफ़ेद हाथ बाहर निकाला और मुझे अपनी तरफ बुलाने का इशारा करने लगा। उस वक्त की खामोशी इतनी खौफनाक थी कि मुझे सांस रुकती हुई महसूस हुई। मैं इतना डर गया कि बिना पीछे मुड़े भागकर घर के अंदर घुस गया। मैंने डर के मारे घर में किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे लगा सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस बात को सालों गुजर गए और मैं बड़ा हो गया। चाचा ने उन दिनों एक छोटी सी कुतिया पाली थी जिसका नाम मोरनी था। अरसे बाद जब मैं दोबारा उस डेरे पर गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पुराना सा आबाई घर अब एक शानदार महल नुमा कोठी बन चुका था और मोरनी अब बड़ी हो गई थी और उसका नाम अब रानी रखा गया था और उसे किसी रानी की तरह ही रखा जाता था। महंगे कालीन, नरम बिस्तर और बेहतरीन खाने। मैंने हैरत से चचा से पूछा, ये सब कैसे बदल गया? चाचा ने बताया कि अल्लाह के फजल से हमारी किस्मत रानी ने बदली है। रानी अक्सर उस पुराने दरख्त के नीचे मट्टी खुरचती रहती थी। एक दिन जब उन्होंने देखा तो वहां से सोने की पुरानी अशरफियां निकल रही थीं, यानी गोल्ड कॉइन्स। ये वो पुराना खजाना था जिसने हमारे पूरे खानदान की किस्मत पलट दी। लेकिन जब मैंने मज़ीद पूछा तो चचा का चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने बताया कि उन्हें खजाने का पता तब चला जब उन्होंने देखा कि रानी मुंह में एक लंबी और पतली इंसानी हड्डी दबाकर खेल रही है। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो नीचे से एक पुराना इंसानी ढांचा निकला और उसी के साथ वो सोने से भरा मटका रखा हुआ था। ढांचे के बारे में तो सबको यहाँ पता है, लेकिन अशरफियों के बारे में चचा ने किसी को नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ज़रा सोचो कि ये भी क्या किस्मत की लिखी थी कि ये ख़जाना जाने कितने सालों से यहाँ दफन था, लेकिन हमारी किस्मत में था और हमें इस तरह से रानी के ज़रिए मिल गया। आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही
کالا جوغا پہنا شخص یاد آتا ہے۔ وہ مجھے بلا رہا تھا، شاید وہ ڈھانچہ اسی کا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خزانہ مجھے ملے، مگر میں ڈر گیا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں اس رات ڈر کر بھاگنے کے بجائے اس شخص کے پاس چلا جاتا تو شاید وہ خزانہ مجھے ملتا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میری نیند اڑا دیتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام گل ہے اور میں راولپنڈی میں رہتی ہوں۔ 13 فروری کی بات ہے کہ میرے ایریا میں صبح سے لائٹ نہیں تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارا سولر پینل بھی کچھ گڑبڑ کر رہا تھا اور UPS بھی بند ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں اندھیرا تھا۔ میں اس دن اپنی ہاؤس ہیلپ کے ساتھ اپنے ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں کھول کر وہاں کی صفائی کر رہی تھی، اور ساتھ ہی میں ہارر سٹوریز بھی فل والیوم میں سن رہی تھی اپنے موبائل سے۔ پہلی بات یہ کہ مجھے زیادہ ڈر نہیں لگتا۔ دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ ہینڈز فری کے ذریعے یہ سنتی ہوں، سوائے ٹیپس بائی فاطمہ چینل کی ویڈیوز کے، کیونکہ یہ میری پوری فیملی مل کر دیکھتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں، اور میں اور میری فیملی فاطمہ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ خیر، گھر میں مکمل اندھیرا تھا اور میں آپ بیتیاں سن رہی تھی۔ میں ہمیشہ اس بات پر ہنستی تھی کہ جب سٹوری کے شروع میں نریٹرز کہتے ہیں کہ اپنا حصار کر لیں اور یہ سٹوریز تیز آواز میں مت سنیں، تو میں ہنستی تھی کہ بھلا صرف سننے سے کیا ہوگا، بچگانہ باتیں ہیں، میں تو 2-3 گھنٹے یوں ہی سنتی رہتی ہوں۔ تقریباً 10 بجے تک میں سونے لیٹ گئی۔ اب اندھیرے میں بھلا اور کیا کرتی۔ 11 بجے تک کی بات ہے، میں سو رہی تھی اور اچھا بھلا خواب دیکھ رہی تھی۔ نہ میں سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور نہ ہی مکمل ایک طرف کی کروٹ پر تھی۔ کمر کے پیچھے کمبل سے ٹیک لگا کر اس پوزیشن میں لیٹی ہوئی تھی، یعنی ترچھی سی۔ گھر کے اندرونی تمام دروازے کھلے تھے تاکہ قدرتی دن کی روشنی اندر آتی رہے، اور وہ ہلکی ہلکی پوری طرف پھیلی بھی ہوئی تھی۔ میں اچھی بھلی آرام سے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک میری ایک سائڈ سے کسی نے کمبل کھینچ کر اوپر اٹھا دیا۔ وہ جو بھی چیز تھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کمبل کو سائڈ سے اس نے مروڑنا شروع کیا اور کمبل دوسری طرف ہٹا دیا، اور پھر میرے بازو جکڑ لیے۔ مجھے میرے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ گھر پر میرا بیٹا اور ہیلپر بھی تھے جو میرے کمرے سے باہر مگر بالکل ساتھ بنے لاؤنج اور اوپن کچن میں ہی تھے، اور میرے کمرے کا دروازہ بھی مکمل طور پر کھلا ہوا تھا۔ میں نے چیخ کر اپنے بیٹے کو آواز دی، مگر میرے حلق سے بہت ہلکی آواز نکلی۔ میں نے بار بار چیخ کر بلانے کی کوشش کی، مگر لاکھ چاہنے کے باوجود میرے حلق سے بہت ہلکی آواز نکل رہی تھی۔ پھر میں نے چاہا کہ میں پاؤں زور زور سے بیڈ پر مار کر آواز پیدا کروں تاکہ وہ اندر آئے، مگر پاؤں بھی بہت کم اوپر کر سکی۔ پھر بھی کوشش کی، مگر زیادہ نہ ہلا سکی۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو مجھے مکمل یاد ہی نہ آئے۔ 2 مرتبہ تو آدھی ادھوری سی پڑھی، نہ یاد آئی تو جتنا پڑھی گئی تھی وہی اپنے اوپر پھونکنا چاہا۔ میں ماسک لگا کر سو رہی تھی۔ کوہنی سے نیچے بازو ہل رہے تھے۔ میں نے ماسک اتار کر پھونک ماری تو پتہ چلا ماسک منہ پر ہی ہے۔ پھر اتارا، پھر پھونک ماری
تب بھی ماسک منہ پر ہی تھا۔ پھر میں نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے ماسک اوپر کیا اور تیسری مرتبہ بھی پھونک مارنے کی کوشش کی، لیکن اب بھی ماسک میرے منہ پر ہی تھا، جبکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جب میں ماسک ہٹاتی تھی تو ہٹ جاتا تھا، پر جیسے ہی میں پھونک مارنے کی کوشش کرتی تو ماسک واپس منہ پر آ جاتا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے بالکل سامنے کالی جھلی سی تھی، جیسے چکن کی سکن ہوتی ہے ویسا ٹیکسچر تھا، اور وہ بے ترتیب سی ہلتی جا رہی تھی۔ میں نے پھر سے آنکھیں میچ لی اور اپنے بیٹے کو آواز دینے لگ گئی، مگر آواز بہت ہلکی نکل رہی تھی۔ میں نے سر سیدھی طرف گھما کر آنکھیں کھول لیں اور آواز دیتی رہی۔ پھر اچانک میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی، جبکہ میری آنکھیں پہلے سے کھلی ہوئی تھیں۔ کمرہ مجھے پہلے بھی کلیئر نظر آ رہا تھا، مگر آنکھیں دوبارہ کھلی تو مزید کلیئر سا ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب میرا جسم آزاد ہے۔ نہ سلیپ پیرالیسس کے دوران اور نہ ختم ہونے کے بعد بھی مجھے ڈر لگا۔ بس یہ احساس تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ بھی ہو گیا۔ ابھی تک تو لوگوں کی کہانیاں ہی سنتی آ رہی ہوں، اب یہ میرے اپنے ساتھ ہو گیا۔ سلیپ پیرالیسس کے دوران مجھے میری ہیلپر اور میرے بیٹے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، اور ان کی باتیں بھی مجھے سمجھ آ رہی تھیں۔ میں نے دوبارہ بیٹے کو آواز دی تو اب آواز اونچی اور بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میری آواز نہیں آ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ آ رہی تھی، مگر مجھے لگا کہ آپ کو سانس کا ہی مسئلہ ہو رہا ہے، تو آپ شاید گلا صاف کر رہی ہیں، اسی لیے میں اندر نہیں آیا۔ یعنی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو ہوا حقیقتاً ہوا میرے ساتھ۔ اب میں بس یہی سوچ رہی ہوں کہ کیا یہ ختم ہو گیا یا یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا۔ تھینک یو گلابی اپنے سلیپ پیرالیسس کا ایکسپیرینس مجھے بھیجنے کے لیے۔ یہ ایکسپیرینس کافی ٹیریفائنگ ہوتا ہے، یعنی اپنی ہی باڈی پہ اپنا قابو نہ ہونا، اپنے بس میں نہ ہونا۔ یہ جہاں آپ کو حیرت زدہ کرتا ہے، وہاں بہت سے لوگوں کو خوف زدہ بھی کر دیتا ہے۔ بٹ آئی نو کہ آپ بریو گرل ہیں، اس لیے آپ بالکل نہیں ڈری، اور یہی مین چیز ہے کہ سلیپ پیرالیسس کے دوران اور اس کے بعد بھی آپ کو بالکل ڈرنا نہیں چاہیے۔ اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ کہانی تو بھیجی ہی، لیکن ساتھ ہی آپ کی فیملی اور آپ کے پیار کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ میری زندگی کا وہ قصہ ہے جس نے مجھے یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ کبھی کبھی وہ جگہ بھی محفوظ نہیں ہوتی جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ میرا گھر دنیا کی سب سے محفوظ جگہ ہے، مگر یہ سب دسمبر 2019 میں بالکل بدل گیا۔ سردی کا موسم شروع ہی ہوا تھا اور اس سال ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی تھی۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ پہلا واقعہ پیش آیا۔ شروع میں مجھے لگا شاید یہ صرف میرا ذہنی دباؤ یعنی سٹریس اور تنہائی ہے، کیونکہ کافی سالوں بعد اکیلے رہنا مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میرا یہ گھر شہر سے باہر ایک پرانے دیہی علاقے میں تھا۔ یہ چھوٹا سا پرانا اور خاموش گھر میرے دادا ابو نے کئی سال پہلے بنوایا تھا۔ چاروں طرف کھیت تھے اور دور دور تک بکھرے ہوئے پرانے مکانات۔ سورج ڈھلنے کے بعد وہاں سڑک پر مکمل خاموشی چھا جاتی تھی، نہ گاڑیوں کا شور، نہ کوئی رونق، بس ہوا کی سرسراہٹ اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں۔
وہاں لوگ جلدی سو جاتے تھے، اس لیے آدھی رات کے بعد وہ پورا علاقہ بالکل سنسان لگتا تھا۔ گھر کی دیواریں کافی موٹی تھیں، لکڑی کے دروازے چرچراتے تھے اور ہر کونے میں میرے بچپن کی یادیں بسی تھیں۔ مجھے کبھی وہاں ڈر نہیں لگا، مگر 2019 کی ان سردیوں میں سب بدل گیا۔ سب سے پہلے آوازیں شروع ہوئی۔ ہر رات ٹھیک 2:17 پر مجھے اپنے کمرے کے باہر کوریڈور میں قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تھی، بہت آہستہ، دھیرے دھیرے، جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ پہلے تو میں نے دل کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے یا چھت پر کوئی جانور دوڑ رہا ہے، مگر ایک رات میں نے ہمت کر کے اچانک اپنا دروازہ کھولا۔ کوریڈور بالکل خالی تھا، لیکن خوفناک بات یہ تھی کہ قدموں کی آواز اب بھی آ رہی تھی، اور اب وہ بالکل میرے پیچھے تھی۔ میں نے اپنی گردن پر ایک ٹھنڈی ہوا محسوس کی اور میں نے الٹے پاؤں کمرے میں بھاگ کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ بعد میں خود پر ہنسنے لگا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے عجیب خیال آ رہے ہیں، لیکن پھر گھر کے اندر چیزیں بدلنے لگیں۔ صبح اٹھتا تو کچن کے کیبنٹس کھلے ہوتے، کرسیاں اپنی جگہ سے تھوڑی ہلی ہوئی ہوتی۔ ایک دن میں نے فرش پر مٹی سے بھرے پاؤں کے نشان دیکھے، جو مین دروازے سے شروع ہو کر میرے بیڈ روم تک آ رہے تھے، لیکن دروازہ تو اندر سے لاک تھا۔ وہ نشان گیلی مٹی کے تھے، جیسے کوئی بارش کے بعد باہر سے چل کر اندر آیا ہو۔ میں نے فوراً سارے لاکس چیک کیے، سب اندر سے بند تھے۔ میں گھر سے باہر بھی گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا باہر کوئی نشان ہے، مگر باہر زمین بالکل صاف تھی۔ میں نے وہ نشان پانی سے صاف کیے، لیکن صفائی کرتے وقت میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ وہ پاؤں میرے پاؤں سے تھوڑے چھوٹے تھے اور ان کی انگلیاں عجیب طرح سے لمبی سی کھینچی ہوئی سی تھی، جو بالکل انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ میں نے ساری لائٹس آن کر لی اور صبح تک فون ہاتھ میں لیے وہیں بیٹھا رہا۔ جب میں نے ان واقعات کا، ان باتوں کا ذکر اپنے گھر والوں سے کیا تو پہلے تو وہ ہنسی میں اڑا گئے اور کہا کہ میں وہم کر رہا ہوں، مگر جب میری امی مجھ سے ملنے آئی تو ایک اور واقعہ ہوا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے جلدی اٹھتی تھیں اور بعد میں انہوں نے مجھ سے کافی سنجیدگی سے پوچھا کہ رات کو کوریڈور میں کون چل رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہاں میرے اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اور میں اس وقت سو رہا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ بالکل خاموش ہو گئیں اور انہوں نے مزید ایک رات بھی وہاں رکنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دادا ابو بھی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اکثر یہ شکایت کرتے تھے کہ انہیں رات کو کسی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، اور شاید یہ آہٹیں اب بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین، بائے بائے۔